السلام علیکم ناظرین، رابطہ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز میر حاضر خدمت ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام منیجر پرنس موسیٰ عسیر۔ آج ہم نے پھر آپ کو گلگت شہر سے قریب ترین صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع واحد سٹی پارک میں یہاں پر ہم نے آپ کو لایا ہے، جو ایک نجی سٹی پارک ہے، بہت خوبصورت ہے، اسی وجہ سے ہم نے یہاں پہ لایا ہوا ہے، اور یہاں پر دکھانا چاہیں گے کہ کیا کی گئی ہے، اور اس میں شراکت داری کے جو ضرورت تھی محکمہ سیاحت و ثقافت کی، انہوں نے یہاں پر کوئی توجہ نہیں دیا ہے۔ حالانکہ گلگت سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع یہ خوبصورت سیاحتی مقام جو ہے وہ اب تک جو ہے نیشنل سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ اوجل ہے۔ تو آئیے ہم اندر آپ کو لے چلتے ہیں اور یہاں پر یہاں کے خوبصورت مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔
नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ पर एक खूबसूरत स्पेस पे मौजूद है। यहाँ पर कुछ बच्चे आए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाहिद सिटी पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। बसीन में ये मौजूद है, दरियाए करगा के किनारे पे है और खूबसूरत स्पॉट पे बच्चे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी बेटा, आपका नाम? शारिक हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए बेटा आप? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं। आप? अशरोट। नाम क्या है आपका? तौसीफ। तौसीफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से? कशोर से आए हैं। कैसा लग रहा है? आप कैसी फीलिंग कर रहे हैं यहाँ पर? मज़ा आ रहा है आपको? जी। क्या क्या खाया आपने? क्या अच्छा बेटी, आपका नाम? आमना। आमना हमारे साथ मौजूद है। जी, आपने कैसे महसूस किया? अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप हमें क्या सुनाएंगे? कोई पोएम सुनाना चाहेंगे? शुरू करो ना, वो कैमरा पे आप किया जा रहा है। सुनाए। कोई भी सुनो। आपको कौन सी आती है? हाँ, आपको कौन सी आती है? बहुत प्यारे हैं। ये सिर्फ आज जो है घूमने फिरने के मूड में यहाँ पर आए हैं और हमने चाहा कि इनसे कुछ बात करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, हाथ मिलाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। तो आइए नाजरीन, आगे चलते हैं और देख मतलब रखने वाली कौन कौन सी चीज़ें यहाँ मौजूद है। आइए नाजरीन, आगे चलते। जी नाजरीन, ये खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं कि करगा नाला यहाँ पे बह रहा है और बैठने के लिए बड़े पुरसुकून माहौल है और देसी अंदाज में चारपाई बिछाकर बच्चे भी बड़े भी यहाँ लुत्फानंदोज हो रहे हैं और बहुत खूबसूरत मंजर है। आइए हम इनसे बातचीत भी करते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ क्या फील कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। कहूँ कि इस पूरे स्पेस के जो ऑनर हैं हमारे सदर साहब हैं, अब्दुल वाहिद साहब हैं, जिनकी मेहनत गुज़िश्ता 30-35 साल से उन्होंने इसी स्पॉट पे काम किया और आज ये एक जन्नत का बनकर जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने उस वक्त तो मुकम्मल तौर पे एक उजड़ा हुआ एक मंजर पेश कर रहा था, तो आपके जहन के अंदर ये खाका था कि आप इस तरह बनाएंगे तो इसके सामने। आपका शुक्रिया महसूस करके यहाँ तक मेरा राय लेने के लिए। तो ये शुरू से मेरा सोच था कि इस चमन के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये वाहिद नाला नाला तो ये गिलगित सिटी के अंदर से गुजर रहा है। तो मैंने सोचा कि ये अहमियत का जगह है, इसको क्यों ना इस तरह आपने अभी दिखाया बनाने का वो। तो लोगों ने कहा दिमाग खराब है, तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह किस मंजर जो अल्लाह का दिया हुआ है तो इससे मैं मुस्तफिद हो रहा हूँ। तो सोच के बनाए हैं और टूरिज़्म के हवाले से बनाए हैं। तो यहीं गिलगित के अंदर ये ऐसा हवा जो आप महसूस कर रहे हैं तो अल्लाह का एहसान है, क्यों ना इसको हम इंजॉय करें। ये सोच के बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आइंदा भी तो इसको बनाने का ख्वाहिश रखता हूँ। जी बिल्कुल नाजरीन, सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पे, गिलगित से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पे एक खूबसूरत सा एक सयाहती मकाम है जो अब तक गिलगित के शहरियों से बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे अभी तक इसको अच्छी तरह मुतारिफ नहीं कराया गया है, जिसमें जो है यहाँ के जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का भी जो है हाथ है कि वो क्यों इस तरफ जो है वो अदम दिलचस्पी जाहिर कर रही है। यहाँ के महकमा सयाहत व सकाफत ने कोई रब्ता किया था? नहीं, कोई रब्ता नहीं किया। ये बस सियाहत और सकाफत, हम खुद मतलब सियाहत और सकाफत के ख्वाहिश रखते हैं।
ان کی ضرورت بھی نہیں ہے میر صاحب۔ اب آپ انشاءاللہ اگلا 1-2 سال میں اس کے اندر وہ جو ریکوائرڈ ہیں وہ چیزیں پوری ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ ہے نا کہ ایک گری سے تیل نہیں نکلتی ہے۔ اب آپ 30-35 سال سے اس پہ محنت کر رہے ہیں، بن رہا ہے اور ایک خوبصورت سا ماحول سامنے تو آ چکا ہے، لیکن اس کو مزید لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنانے کے لیے، جیسا کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا شنگریلا میں جو ہے صرف اور صرف ایک پائپ سے لا کر پانی جمع کر کے ایک مصنوعی جھیل بنائی ہوئی ہے، اور وہ انٹرنیشنل سطح پہ کتنا مشہور ہے۔ اس میں جو ہے اس قسم کی کوئی نالا وہاں نہیں بہہ رہا ہے، اس قسم کا خوبصورت منظر وہاں پہ نہیں ہے، صرف اور صرف اس کو جو ہے لانچ کیا گیا ہے حکومتی سطح پہ بھی، اور غیر جو سرکاری ادارے ہیں ان کی سطح پہ بھی اس کو لانچ کیا گیا ہے۔ اگر اس ایریے کو بھی اگر لانچ کیا جاتا ہے، اس پہ کام کیا جاتا ہے، تو یقیناً اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ 30-35 گھرانے جو یہاں پر کام کریں گے ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ منظر یہ میں نے چھپائے نہیں ہے، یہ منظر دیکھ رہے ہیں سیاحت اور ثقافت والے، تو ان کو پتہ ہے، لیکن یہ صرف اس جگہ میں کام کریں گے جہاں ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جگہ آپ کے سامنے ہے، ویل اینڈ گڈ۔ اگر میں نے نہیں بتایا ہے تو اب آپ کے چینل کے وساطت سے میں بتاتا ہوں، وہ جس قسم کے تعاون چاہتے ہیں۔ اب لوگ یہاں باہر آ کے کتنا رش ہوتا ہے، اندر چھوڑوں تو مطلب وہ فیسلٹیز ان کو پورا نہیں کر سکتا ہوں، نہیں چھوڑوں تو وہ کیا روڈ کے اندر کتنا رش لگا ہوا ہوتا ہے۔ پنجاب سے آتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ یہاں آ گئے ہیں، 25 لاکھ سیاح کہتے ہیں، لیکن سیاح تو اسی مطلب اس کو انجوائے کرنے کے لیے سستا ترین اور قریب ترین سٹی کے اندر، تو یہ تو ان کو سوچنا چاہے۔ میں مطلب اپنے وساطت سے مطلب یہ جو کر رہا ہوں، اپنے اس سے کر رہا ہوں، تو ٹورزم اور کو چاہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ میں پبلک کو فائدہ دینا چاہتا ہوں، پبلک کو وہ مہیا کرنا چاہتا ہوں جو پبلک چاہتی ہے، اور وہ حکومت آئے، ٹورزم والا آئے، مجھے میرے ساتھ بات کریں، میں انشاءاللہ پبلک کے لیے چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو صدر صاحب ایسا ہے کہ یہ پورے اراضی تقریباً 50 کنال کی اراضی ہوگی جس پہ یہ آپ نے سیاحتی مقام بنایا ہوا ہے۔ یہ نالے کے علاوہ کوئی 50 نالے کو شامل کر کے 40 کنال ہوگا، 40 کنال۔ مستقبل میں اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے، جو سوات میں جس طرح بنایا ہوا ہے اس لحاظ سے مطلب 40 کنال ہوگا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہنزا کی طرف سے پابندی لگائی جاتی ہے، داخلے پہ پابندی لگائی جاتی ہے، پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر اس قسم کے اسپاٹ کو لانچ کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میرے صاحب آپ کا بات کاٹ رہا ہوں جی، یہ منظر آپ کا کیمرہ مین دکھائیں تو یہ انشاءاللہ لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے، اور وہ بھی سمجھ جائیں گے، ٹورزم والے بھی، کیونکہ آپ کے اسی کیمرے کے ذریعے تو جو کچھ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، وہ ادروائز نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کیمرہ میں یہ جگہ دکھا رہا ہے، اگر پرنس موسیٰ عصیر اگر دونوں سائڈ میرا ہے، دونوں سائڈ ہونے کے ناطے میں یہ اس کے علاوہ اگر گلگت بلتستان میں اگر اس قسم کا ٹورزم کا سیاحتی کوئی پوائنٹ ہے تو آپ بتا دیں میرے صاحب، نہیں ہے، تقریباً نہیں ہے نا۔ تو یہ منظر ہے، دونوں سائڈ جگہ میرا ہے، یہ پل بنا ہوا ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے جو لگانا تھا، میں نے جو کوشش کرنا تھا، یہ میں نے کیا ہے، باقی حکومت جانے، عوام جانے۔ بالکل عبدالواحد صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سماجی بہبود کے کام میں جتنا وقت دینا تھا اور جتنا انہوں نے اپنا حصہ ڈالنا تھا وہ اب ڈال دیے۔ وہ اب سرکاری اداروں کا اور عوام کا کام ہے کہ وہ آ کر جو ہے اس سے استفادہ کرے، اور یہاں پر اگر کوئی سہولیات موجود نہیں ہے تو اس میں شیئرنگ کرے، کیونکہ دیگر سپاٹس پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ محکمہ ٹورزم نے جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ پبلک شیئرنگ کے ذریعے وہاں پر کیمپ لگائے ہیں، وہاں پر ٹورسٹ کاٹیج بنائے ہیں، عوام
بورڈ کے ساتھ مل کر تو یہاں پر بھی ڈسٹرکٹ گلگت میں بھی اس قسم کے کام ہونے چاہیے تاکہ یہاں پر جو ٹورزم کے لیے جو لوگ آتے ہیں، سیاحت کے لیے جو لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، ان کو اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کا موقع ملے۔ تو آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں، کچھ اور بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ صدر صاحب جی۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ جی السلام علیکم جی، تشریف رکھ بیٹھے۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ عبد الجمیل۔ عبد الجمیل صاحب موجود ہیں۔ آج آپ نے کیسے وقت نکالا؟ آپ کا تو بہت مصروف وقت ہوتا ہے، اتوار کے دن علاوہ چھٹی آپ لوگ کرتے نہیں ہیں، تو آج آپ نے کیسے وقت نکال کے یہاں پہ آئے؟ بہت گرمی سے شدت کے ستائے ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ بھائی ہمیں قریب ترین جو ہے سیاحت کا جو کوئی پوائنٹ جو ملے گا، تو ہم نے سوچ سمجھ کے ہم نے کہا شہر کے اندر، ٹاؤن کے اندر یہ ایسا ایک پوائنٹ ہے، تو ہم یہاں جاتے ہیں۔ تو یہاں آ گئے اور یہاں آ کے ہمارے اندر جان آ گئی۔ گرمی کے ستائے ہوئے تھے، بچے بھی یہاں ایسی گرمی کی وجہ سے ان کو بھی یہاں لایا تھا۔ اور اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے چینل کے وساطت سے حکومت کو اس پوائنٹ کو بنانے کے لیے یعنی کم خرچ بالا نشین، یعنی کم خرچے کے اندر ایک بہت بہترین ایک پکنک پوائنٹ بنتا ہے، اور یہاں اگر حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے تو یہاں سوئمنگ پول بھی بن سکتا ہے، یہاں بچوں کے لیے کوئی پارک بھی بن سکتا ہے، اور یہ ایک بہت یعنی سستا ترین جو ہے وہ ایک سیاحت کے لیے بہترین جگہ ہے۔ بہت اچھی بات کی جبار بھائی نے کہ یہ بہت ہی قریب ترین اور سیاحتی ایک ایسی چیز ہے جس میں آنر خود اپنے آپ کو والنٹری طور پہ پیش کر رہا ہے کہ آپ آئے اور اس چیز کو مل کر ہم اس کو بناتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ توجہ نہیں دیتے ہیں تو اس میں کوتاہی آپ کی کس کی سمجھتے ہیں؟ اگر کوتاہی اگر ذمہ دار جو سیاحت کا جو ایک پورا ادارہ ہے اور اس کا ایک پورا وزیر ہے، ایک پورا محکمہ ہے، تو یہ کوتاہی ان کی ہی ہے کہ جو اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر رہے، یعنی پبلک کو سستا اور قریب ترین جو ہے وہ سیاحت کے لیے ایسی جگہ پہ کم خرچ بالا نشین اور کم خرچے میں جو ہے یہ بہت بہترین جگہ بنتی ہے۔ اور یہ اس بندے نے تو اپنی مدد آپ کے تحت، یہ ایک پورا جنگل تھا، یعنی اس کے اندر دن کو بھی کوئی بندہ گزرنے کی وہ گنجائش نہیں ہوتی تھی، ایسے جگہ کو اس نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کے اس کو ایک ترتیب اس کو دیا ہے۔ اور اگر حکومت بھی اس کے اندر جناب والی اس کے ساتھ اس چیز پہ تعاون کرے گی تو یہ ایک سونے پہ سہاگا اور عوام کے لیے ایک بہترین جگہ ہوگی سیاحت کے حوالے سے۔ بہت اچھی بات کی جبار بھائی نے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ صوبائی کابینہ کو کم از کم سال میں 1-2 اپنے اجلاس ایسی جگہ میں رکھنے چاہیے، کیونکہ آپ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ مری میں ہوتا ہے، دیگر سیاحتی مقامات پہ ہوتا ہے، تو فوکس کرنے کے لیے اگر صوبائی کابینہ جو ہے اپنے اجلاس وغیرہ مہینے میں اگر یہاں ایک دفعہ رکھتی ہے تو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ ایسی جگہ پہ جناب عالی اگر ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے اور ایک ہال بھی ایک بنایا جائے، اگر اراکین اسمبلی کا اجلاس یہاں ہو تو وہ بھی اسے فضا ماحول سے وہ محظوظ ہوں گے، اور بہت بہترین، اور لوکیشن بھی بہت بہترین ہے، نالے کا صاف ستھرا ہوا اور صاف ستھرا پانی ہے، اور یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ جی بالکل، ہماری ثقافت ہماری پہچان ہے اور ہماری ثقافت صاف ستھرا ماحول بھی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان سے ہم بات چیت کرنا چاہیں گے کہ آپ بھی یہاں پر آئے، یعنی فیملی گیدرنگ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے آپ؟ جی بالکل، میں گرمی تھی اور شیڈنگ بہت زیادہ تھی، صبح سے بالکل پسینے نکل رہے تھے، تو مجھے اپنے آپ سے زیادہ ان بچوں پہ ترس آ گیا، پھر میں بچوں کو لے کے یہاں پہ آ گیا ہوں۔ گرمی کو میں برداشت نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے میں بچوں کو یہاں پہ لے آیا ہوں۔ میں چاہ رہا تھا کہ بھئی سب کہہ رہے تھے کرگا چلیں، میں نے کہا وہاں پہ بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے نہیں، اور پتھروں پہ بیٹھنے والی جگہ ہے کرگا میں، اور ایسا ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ بندہ کوئی کارپیٹ قالین کے بنا بھی بندہ جو ہے سکون سے بیٹھ سکتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا ہم یہاں پہ جاتے ہیں، اور بالکل ایزی ایکسیس ہے بندے کے لیے، شہر سے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں یہاں پہ پہنچنے میں، تو اس لیے ہم یہاں پہ آئے، اور بہت ہم اچھی ہوا یہاں پہ چل رہی ہے اور بالکل سکون محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ پہنچنے کے بعد، دل نہیں کر رہا ہے واپس جانے کو۔ جی اچھا، آپ فیملی کے ساتھ آئے تو یہاں پہ پردے کا بھی خاصا انتظام ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر خواتین کا، اگر آپ کا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے تو یہاں پہ فیملی بیٹھی ہوئی ہے چاروں طرف سے، کسی بھی سائڈ سے فیملی کو جو ہے باہر سے نظر نہیں آتا، فیملی جو بیٹھی ہوئی ہے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور بالکل یہ درخت جو لگائے ہوئے ہیں یہ پردے کے لیے ہی لگائے ہوئے ہیں، یہ پردے کا بہت اچھا انتظام کیا گیا یہاں پہ، یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں یہاں کے آنر کو، جنہوں نے اتنا جو ہے خواتین کا بھی انہوں نے خیال رکھا ہے۔ اب میں حکومت سے پرزور اپیل کرتا ہوں، خصوصاً ٹورزم ڈپارٹمنٹ والوں کو، ان کو چاہیے کہ ذرا ایسی ایک
زمین کا ایک جنت کا ایک ٹکڑا یہاں پہ ہے، شہر کے اندر ہے، یہ شہر سے باہر بھی نہیں ہے، شہر کے اندر ہے. ذرا خدا را ایسی جگہوں کو ذرا توجہ دیں اور تھوڑا سا سپورٹ کریں یہاں کے اونر کو، ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ لوگ ہیں، پبلک ہے جو گرمی کے ستائے ہوئے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے اپنی جان کے اندر جان ڈال سکیں. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت اچھی بات کی ہمارے اس بھائی نے کہ یہاں پر جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے عوام جو ہیں وہ ہر وقت یہاں پر بجلی کا مسئلہ رہتا ہے اور گرمیوں میں خاص طور پہ گزشتہ 2 دن سے گلگت شہر میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے اور گرمی سے ستائے ہوئے لوگ، ہم خود کرگن نالہ گئے تھے، وہاں پر بھی بھرا ہوا ہے اور وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، پتھروں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، بڑے عجیب حالت میں تھے. لیکن یہاں پر جو ہے جیسا کہ ہمارے عبدالواحد بھائی نے جو ہے بہت ہی محنت کی، اپنی پوری جان یہاں پہ لگائی ہے، اپنی پوری زندگی یہاں پہ لگائی ہے اور انہوں نے اس کو ایک جنت کا ٹکڑا بنایا ہوا ہے. تو یہاں اس کو آباد کرنے کے لیے، اس کو ایک صحیح ترتیب سے نظم و نسق سے چلانے کے لیے پوری ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے جو ہے وہ انتظامیہ، بلدیہ، ڈسٹرکٹ اور جو صوبائی حکومت ہے وہ مکمل طور پہ تعاون کرے تو تب یہ سسٹم چل سکتا ہے. تو آئے ہم آپ کو اس کے اگلے سائڈ پہ جو اسپاٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھانے لے جائیں گے یہاں سے، تاکہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا ایریا اس میں یہاں پر موجود ہے. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. ناظرین، عبدالواحد سٹی پارک کا جو ہے وہ اس وقت ہم سیکنڈ پورشن میں موجود ہیں. آپ حد نگاہ دیکھتے ہوں گے کتنا خوبصورت منظر ہے. یہ پورا کا پورا ایریا عبدالواحد سٹی پارک یا پکنک پوائنٹ کو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اور آئیے چلتے ہیں آگے، آبشار بھی بنائے ہوئے ہیں، ان کا منظر بھی آپ کو خوبصورتی سے دکھائیں گے. آئیے ناظرین.
इस वक्त हम इस मुअल्लिक पुल पे मौजूद हैं जो हमारे इलाके की सकाफ़त की एक आइनादार है। इस स्पॉट के जो ऑनर है उन्होंने इसको जो है यहाँ पर बनाया है। इसको जो है एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक लिंक करने के लिए बनाया गया है ताकि लोग इसका मज़ा लें और मज़े के साथ यहाँ पर आएँ और इससे इंजॉय करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ख़ुद इन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर इसको बनाया है और हम यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस मूसा असीर जो इस पूरे डॉक्यूमेंट्री की कवरेज कर रहे हैं। जी यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी एक रवायती एक बैठने का एक तख्ता है जो हर घर में हर सहन पे बनाया जाता है। यहाँ पर भी उसकी अक्कासी करते हुए यहाँ पर भी एक तख्ता नुमा बनाया गया जिसमें गोल तकिया लगा के बैठे हुए हमारे एक भाई भी यहाँ पर बैठे हैं। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर जो है घरेलू माहौल कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घरेलू माहौल तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आज चूँकि गिलगित में बिजली की शेडिंग भी थी तो घर पे सिटी का एक बहुत करीब तरीन एक पिकनिक पॉइंट है, तो यहाँ पे आने में भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत इजी है आने में भी। तो इसलिए हम यहाँ जो हमारे अब्दुल वाहिद साहब है जिसने इस एरिए को बनाया हुआ है, दोनों नाले के दोनों तरफ इसकी ज़मीन है, तो इसने बहुत अच्छे अंदाज में बनाया है। तो टूरिज़म डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो भी इसके साथ कोऑपरेशन कर ले, ज़मीनों की हिफाजत के लिए जो तामीरी बंद है वो भी कर ले और इसके अलावा भी हट्स वगैरह बना के यहाँ के इस पिकनिक पॉइंट को जो है बहुत डेवलप किया जा सकता है अगर टूरिज़म डिपार्टमेंट इसके साथ ताउन कर ले। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर इसको जो है ना डेवलप करके लोगों को यहाँ आने का मौका देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर अब्दुल वाहिद भाई जो हमारे सदर भी हैं और हमारे बड़े भाई की तरह हैं, इन्होंने यहाँ पर पूरी ज़िंदगी लगाई और अब इस वक्त हमने पूरे के पूरे सॉरी सर जवाहर भाई तो पूरे के पूरे इसका हमने विज़िट किया और हमने देखा कि कुदरती माहौल में जो काम हुआ है इसको बिल्कुल टच नहीं करनी चाहिए, इसको इसी हालत में रखनी चाहिए जो कुदरती माहौल है। आबशार बने हुए हैं, बहता हुआ पानी है, कुदरती माहौल में कुछ घास है, कुछ चीज़ें हैं जो लोग देखना चाहते हैं, उन चीज़ों के साथ नहीं छेड़कर यहाँ पर अगर डेवलप किया जाए और सिर्फ यहाँ पर एक एंट्री फ़ीस रखी जाए ताकि उससे इसकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम हो, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई टिकट एंट्री फ़ीस रख के जो इसकी यहाँ की सफाई और इसकी हिफाजत के लिए वो फ़ंड खर्च किया जाए? अगर इंतज़ामिया हुकूमत नहीं करती है तो इस तरह करके इस निज़ाम को आवाम के लिए इस सिटी पार्क को खोला नहीं जा सकता है? मीर साहब बात तो आपकी सही है, प्रोग्राम है उसके लिए भी वसाइल की कमी है। ये इसके अंदर हमें जो ग्रिल लगाने हैं ये साइड, क्योंकि बच्चे आ गए तो वो माँ बाप जो है वो मुतमईन यहाँ पे खुले छोड़ दें, उस साइड पे बंद बांध के उसके ऊपर ग्रिल लगा के आप गए वहाँ जो आबिशार गिरते हैं आबिशार तक मतलब ग्रिल लगाने हैं। अगर इसी तरीके से हम चुपचाप बाहर से दरवाज़ा खोल के वो एंट्री फीस रखेंगे तो मैं समझता हूँ ये आवाम के साथ जाती होगी। तो ये हुकूमत जो महकमा है टूरिज़म वाले हैं और हम मिल के बैठ के इसके ऊपर हुकूमत का भी हाथ हो, मैं भी जो मेरे पास एरिया है वो भी मतलब मैं शेयर करने के लिए मैं तैयार हूँ, हुकूमत अगर चाहे तो पब्लिक के लिए। तो ये आप देखें कि ऐसा मंज़र लोग करीब तरीन मतलब उसको इंजॉय करना चाहते हैं लेकिन हुकूमत उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रही है। हालांकि अरबों रुपए खरबों रुपए जो है वो टूरिज़म के हवाले से खर्च होते हैं, पब्लिसिटी अखबारों का वो लगता है कि भाई ये हो रहा है। तो ये है जो मुस्तकबिल करीब में कि वहाँ से एंट्री फीस रखेंगे तो ताकि जो अंदर जो देखभाल करने वाले लोग हैं उनका तनख्वाह निकल जाए और फिर जो अंदर खाना पीना लोगों को सामान का निगरानी करने के लिए भी बंदा चाहे। ये ग्रिल के साथ फिर बच्चों का वो भी लगाना है जो जिस तरह पार्क में लगते हैं, उनको लगा के फिर हम मिल के अपने दोस्तों से भी मशवरा करके ये जो है एंट्री फीस रख के पब्लिक के लिए खोलने का इरादा है। तो ये भी मतलब
ہے کہ اللہ پاک مجھے مدد دے دے، میں ادھر سے لگا کے اگر حکومت نہیں دے سکتی ہے، نہیں دے رہا ہے، تو میں خود مطلب اس میں خرچ کر کے یہ انٹری فیس کا وہ جائز بات ہے وہ کرنے کا ارادہ ہے۔ بالکل ناظرین، جیسے کہ عبدالواحد بھائی نے کہا کہ یہاں پر جو ہے حفاظتی اقدامات نہیں ہونے کی وجہ سے عوام کے لیے اوپن نہیں کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب والدین اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں تو وہ اوپن چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں بہتا ہوا تیز ندی آ رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اس میں گر بھی سکتا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے طور پہ یہاں گریلیں لگانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو میں نے آپ کو آبشار دکھایا آگے جا کر، وہ خوبصورت اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں خود وہاں پر ایک دو پتھر سے پھسل گیا، اور اگر وہاں پر گرل نہیں لگائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بچے وہاں سے پھسل کے کوئی حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ ہم اس بات میں جو عبدالواحد بھائی کے بالکل ساتھ ہیں کہ یہاں پر حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے اور اس اسپاٹ کو عوام کو دیکھنے کے لیے کھولنے کے لیے جو ہے وہ دیر اب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ گلگت کے میں جو ہے وہ دیکھنے کے لیے سٹی پارک یا ایسے اسپاٹ بہت کم ہیں۔ گلگت کے شہری گھٹن محسوس کر رہے ہیں۔ وہاں پر جو ہے اس وقت اتنی آبادی گلگت شہر کی بن چکی ہے کہ صحن بھی بعض گھروں میں موجود نہیں ہے، کمروں میں تک ہی محدود ہے۔ لوگوں کو تفریح مہیا کرنا عوام کا حکومت کا فرض ہے، جو ان کو اپنا نبھانا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں موقع دیا آپ نے جو ہمارے ساتھ بات چیت کیا۔ ہمارے ساتھ ایک بچی ہے جو کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ میرے گھر بجلی نہیں، اس سے ادھر آئے ہمارے گھر بجلی نہیں تھی، ادھر آ گئے، بہت مزہ آ گیا۔ چھت
گرتے ہوئے آبشاروں کے بالکل نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. عبدالواحد سٹی پارک پکنک پوائنٹ میں آپ کو یہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا. بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے. یہاں کے قدرتی مناظر کو دیکھنے کے لیے ضرور یہاں تشریف لائیں. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر اور پروگرام منیجر پرنس موسیٰ عسیر کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.